अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं याहिया जावेद बंडे नाजरीन, और आप देख रहे हैं ऑन दी टेबल। पाकिस्तान में फिर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो आज बड़ा अहम दिन था, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और वज़ीर आज़म जो है मुंतखब वज़ीर आज़म। अब तो जो लोग उनके नाक़दीन थे पहले उनको जो सिलेक्टेड कहते थे, अब तो वो भी उनको जो है वो आज मुंतखब कह रहे थे कि जी मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया गया। और सानिया एपीएस का जो सानिया हुआ था उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि जो कि खुद नोटिस लिया हुआ अदालत के अंदर, उसमें जो पेरेंट्स हैं उसके हवाले से एक ब्रीफ जो समाअत थी, और समाअत के अंदर जो है वो उनको ये कहा गया कि आप किसकी बिना के ऊपर जो है वो हुकूमत वक्त को कि आप लोग जो है वो इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इनको जो है वो माफ़ करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने 2014 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों को जो है वो, मतलब अगर हम ये कहें कि कत्ल करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, लेकिन उनको जो है वो बेईमाना कत्ल उनका किया गया और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो इस हवाले से जो है वो जो टीटीपी के लोग हैं करता धरता, उनको माफ़ करने की और उनसे मुज़ाकरात करने की बातें हो रही हैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से। इसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ हुकूमत ने आज एक जॉइंट सेशन बुलाया हुआ था। उसके तादाद में कमी की वजह से हुकूमत को सख्ती का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये तमाम जो एकदम सिनेरियो स्टार्ट हुआ, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी उनको बातें कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर से भी लोग उनको बातें कर रहे हैं, और बड़ी अहम चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो आज अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें की हैं, उन्होंने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, उनका इशारा किस तरफ था, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अहमद अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मौजू किस हवाले से है। सबसे पहले आप ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म है, बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके उन्होंने जो है वो अदालत के अंदर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, और वो ये कहा कि आप बुलाएं, आप बताएं अदालत को, हम कार्रवाई करते हैं, और कोई जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एकदम ये जो है वो खुद नोटिस के ऊपर समाअत शुरू हो गई है, तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है सर। इसमें वजीर आजम को बुलाना अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है। ज़ाहिर है ये जो केस है या जो इसमें जो कुछ हुआ था एपीएस में, उससे पूरी दुनिया के लोगों के दिल दुखे थे। पाकिस्तानियों के तो दुखे थे, हमारे तो बच्चे थे। तो बच्चे चूंकि साझे होते हैं, तो ये पूरे ग्लोब पर जो लोग हैं उन्होंने इस दर्द को फील किया था, एपीएस का जो अटैक था। तो जाहिर है बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, कोई मजाक नहीं था। इतना बड़ा अटैक हो गया, हमारे सैकड़ों बच्चे चले गए। और उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान का जो एक रिजॉल्व था टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, वो बड़ा शानदार रहा था। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको याद होगा तब धरने थे। उनकी क़यादत यही मुंतखब वज़ीर आज़म जो इस वक्त मौजूद हैं ये कर रहे थे। इन्होंने भी धरने ख़त्म कर दिए थे और ये वहाँ पहुँचे भी थे अगले रोज़। तो उसके बाद सारी सियासी क़यादत मिल बैठी थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ब्रीफिंग दी थी, फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो इससे हमारी सिमत बहुत हद तक दुरुस्त हुई थी इतने बड़े सानिए से गुजरने के बाद। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है उनका दुख कुछ और है। जो लवाहिकीन हैं, जो पसमानगान हैं, ज़ाहिर है वो तो समझते हैं कि कम अज़ कम कुछ लो रैंक के लोगों को सज़ाएँ देने की बजाय कोई सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट होती। वो समझते हैं या उनका मुतालबा है या उनका दर्द इतना बड़ा है, उन्हें लगता है कि उस वक़्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्हें लगता है कि ये कम अज़ कम थोड़ा बहुत तो उनकी तरफ रुख होता ना, कुछ ऐसे इक़दामात होते। तो इसीलिए वो बड़े अरसे से एक तहरीक चला रहे हैं। इन बच्चों शुहदा के वालिदैन जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जाते हैं, वो अपना पूरा आहो-फ़ग़ां करते हैं, और उनकी हाँ में हाँ हमें मिलानी भी चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए। वो शुहदा और मासूम बच्चे जो शुहदा थे, वो उनके वालिदैन हैं। उन्होंने अपने फ्यूचर खोए हैं। तो ज़ाहिर है रियासत को अब इतने साल हो गए 2014 के बाद, तो हमें उनके जो ज़ख्मों पर भरपूर अंदाज में मरहम रखना चाहिए था, उनकी दिलजोई करनी चाहिए थी। उनकी कुछ माँगें अगर पूरी नहीं हो सकती, तो कम से कम उनकी दिलजोई ज़रूर हो सकती थी, रियासत किसी हद तक कर लेती।
تو لیکن اس کے بعد سے جس طرح سے ایک پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے پاکستانی پالیٹکس، 2017 کے پیناما کے جو انکشافات تھے، اس کے بعد ظاہر ہے اس وقت کی حکومت کی بھی نظر ان معاملات سے ہٹ گئی. لیکن پاکستان میں کوئی بھی منتخب حکومت ہو، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مطالبات کی بنیاد پر پورا کرنا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ٹاپ براس ہے ان کے خلاف کوئی اقدامات کریں. تو ظاہر ہے یہ معاملہ الٹیمیٹلی عدالت میں ہی جانا تھا. اب چونکہ چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، 184/3 یا 183/3 کون سا ہوتا ہے وہ جو از خود نوٹس کی جو ایک کلاز ہے آرٹیکل میں، تو ظاہر اس کے تحت اب انہوں نے سوری مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، معافی چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس کے تحت یہ جو ایکشن لیا گیا ہے اور سوموٹو کا اختیار اب سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ اب چیف جسٹس کو چلا گیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے اب اس میں اس کی سنوائی تو ہونی ہے. اب ظاہر ہے جو رپورٹ تھی اس کمیشن کی اس پر بھی منع عمل نہیں ہوا. شاید پاکستان کے جو دیگر بڑے کمیشنز ہیں ان کی طرح اس کی رپورٹ بھی کارپٹ کے نیچے آپ کہہ لیں. حمود الرحمان کمیشن تھا، ثانیہ اوجڑی کیمپ کمیشن تھا، اس طرح کے کئی کمیشن بنے، مہران بینک سکینڈل والا کمیشن بنا، یا اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے کمیشن بنے. تو ہم نے یہی دیکھا ہے ہمیشہ کمیشن عموماً خروٹ آباد ثانیہ کا بھی ہوا تھا، تو عموماً کمیشن جو ہے وہ اس طرح کے معاملوں کو ڈیفیوز کرنے کا کام لیا جاتا ہے ان سے. لیکن ہم نے پوری روح کے ساتھ کمیشن کی جو سفارشات ہوتے ہیں ان پر ہم نے عمل ہوتے کبھی نہیں دیکھا پاکستانی سیاست میں یا پاکستانی رول آف لا کی جو ایک اسٹیٹ آف افیئر ہے. تو اس کیس میں بھی ایسا ہوا ہے، یہ ٹپیکل کیس ہے. پاکستانی کمیشنز کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح سے کی فائنڈنگز ہوتی ہیں اور پھر جو ان پر عمل درآمد کی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکا. ظاہر ہے عدالت کا اس پر افسوس بھی بجا ہے اور ان کا ایکشن بھی بظاہر مناسب ہے. لیکن اس سارے کیس میں اچانک آؤٹ آف نو ویئر سپریم کورٹ نے جس طرح سے بلا لیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، بڑی حیران کن بات تھی. اور جس طرح سے جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اس پر ریسپونڈ کیا، وہ عدالت میں چلے آئے، تو یہ اس سے بھی بڑی اچھی بات ہے. عدالت کی ہیئرنگ میں جو ریمارکس آتے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہونی چاہیے، وزیر اعظم سے پوچھا جانا چاہیے. وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کمیشن تو ان کی حکومت میں بنا ہے نا. کمیشن کی جو سفارشات ہیں وہ تو ان کے عہد میں آئی ہیں، اب ان پر عمل درآمد کے لیے تو ظاہر ہے اب ان کے عہد میں یہ بات ہو. تو اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر کس سے پوچھا جائے؟ اچھا یہ وزیر بھی اعظم صاحب جی اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت ڈی جی آئی جیسا ہی جنرل ظہیر الاسلام اور جو آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، ان کا نام بھی دلوانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن، مطلب جو آپ حکم کرے تو ہم ایکشن لیں گے، تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایک وہ سیم پیج یا ایک پیج پڑھنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اشارہ اس طرف تو نہیں ہے؟ دیکھیے جی، جو مقدس گائے والی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا اشارہ پاکستان کی طاقتور فوج کی طرف ہے. یہ ایک استعارہ یا ایک آپ اسے ایک ایڈیم بھی کہہ لیں، یہ ویسا بھی ہے. تو واقعتاً کوئی مقدس گائے تو نہیں ہوتا جمہوریت میں. اگر رول آف لا ہے، اگر رول آف لا کسی حکمران کو عزیز ہے تو پھر مقدس گائے کون ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جو ظاہر ہے اے پی ایس کا کیس ہے، ٹیررزم کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ایک کینٹ کی حدود میں پیش آیا ہے، اور پاکستان کی جو ملٹری کے جو سکولوں کی چین ہے، یہ ظاہر ہے یہ وہی ہے. تو ایسے میں پھر ایک ایسی جنگ جو ہم نے لڑی اس کا ایک رد عمل چل رہا تھا، یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو اب اس میں اگر آپ مقدس گائے کا لفظ استعمال کریں گے تو اشارہ تو واضح ہے. تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے، اگر اس کمیشن کی کچھ سفارشات ہیں تو اس پر حکومت کو عمل کرنا ہے، اور عدالت نے انہیں پابند بھی بنایا ہے کہ آپ 4 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد یا جو آپ نے جو سٹیپس لیے ہیں اس کا جائزہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیجئے. ان پیرنٹس سے ملیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ان پیرنٹس سے ملنا چاہیے. ملنے کا مطلب ان کی دلجوئی ہے، ان کا اطمینان ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایسی صورت نکالنی ہے جس سے ہم اس معاملے میں آگے بڑھ سکیں. چونکہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جس طرح سے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو آج بھی پاکستان میں یہی جملہ ہے کہ شکریہ راحیل شریف. تو اس وقت کی جو ڈی جی آئی سی چیف ہیں
ظاہر اس ساری قیادت نے مل کر پاکستان میں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی شاندار کمپین چلائی ہے، تو اس کے ثمرات تو ہم نے دیکھے ہیں۔ آج پاکستان اگر ہمیں نسبتاً محفوظ ملتا ہے یا پچھلے 2 3 4 سال سے کوئی بڑے واقعات نہیں ہوئے، تو یہ انہیں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سویلینز نے اپنی جگہ پر قربانیاں دی ہیں، اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں، اور سیکورٹی فورسز نے اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں۔ اس میں پوری قوم اس امتحان میں سرخرو ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اب ایسے جرنیلوں کو یا اس کیفیت سے گزرنے والے لوگوں کو اس طرح سے کٹہرے میں کھڑے کر دینا کسی ایک سیکیورٹی لیبس کے اوپر، وہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن سانحہ اتنا بڑا ہے، سینکڑوں بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، تو ان کے والدین اگر کوئی بھی مطالبہ کریں تو بظاہر ان کی بات دل کو لگتی ہے، مگر اس کو مل بیٹھ کے اس کے کسی حل کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے پاکستان کے ہر مرد، ہر خاتون، ہر بچے کے دل کو دکھایا ہے۔ ٹیررزم کے خلاف ہماری ایک سمت طے کی ہے اس کیس نے، تو ایسے کسی معاملے کو اگر ہم اچھے انداز میں نمٹا لے، ہماری حکومت، ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ان پیرنٹس سے بھی ہماری درخواست ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا قابل عمل فارمولہ یا حل شاید ان 4 ہفتوں تک نکل آئے جس کے بعد یہ بحران ختم ہو جائے۔ اگر اس بحران کو ختم کرنے کی کہیں جو ہے نا وہ نیت اور کہیں ویل موجود ہے تو اچھا، دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں، حکومت نے آج جو ہے وہ مشترکہ اجلاس رکھا ہوا تھا اور حکومت نے کچھ جو ہے وہ بل پاس کروانے کا بل تھا اور دیگر کچھ اور بل تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ان میں سکی کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کی بنیادی وجہ کہاں پر نظر آتی ہے؟ کیا یہ جو بھی پھر سے ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ٹرموائل کی صورتحال بن جاتی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پھر کوئی نئے قسم کا جو ہے وہ ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈی جی آئی صحیح جو ہے جنرل فیض حمید ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اپنے سینئر وزراء اور سینئر جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے مشورہ کیا ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو میٹنگ میں شامل کرنا اور پھر آرمی چیف سے جو ہے وہ اس معاملے پہ میرے خیال ہے رائے لینا یا نہ لینا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی کہیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہو گیا حکومت کی طرف سے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ حکومت قانون سازی کے میدان میں جتنی اکثریت رکھتی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اس کا لامحالہ نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ اس حکومت کی کیفیت تو یہی ہے کہ اگر یہ مطلب چادر کو اگر سر کے اوپر پہنے تو پاؤں ننگے ہیں، اگر پاؤں چادر کا احاطہ کرے تو پھر سر پہ پوری نہیں آتی۔ تو عددی اکثریت کا عالم تو یہی تھا۔ تو اس میں کوئی بڑی قانون سازی اور خصوصاً ایک ایسی قانون سازی جو پاکستان کے 2023 کے الیکشن کے ساتھ جڑی ہو، ای وی ایم کی جو ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کو لے کر تو یہ تو بہت بڑی قانون سازی ہے جس کے لیے حکومت کو ایک کلیئر میجورٹی چاہیے، تو وہ تو قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہے اس وقت۔ اور اس وقت جو حکومت کی اپنی حالت ہے وہ بھی اب ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی سٹیبل نظر نہیں آ رہی، چونکہ 10 یا 8 9 لوگوں کے فرق کے ساتھ جو حکومت تھی، اب یہ شاید مزید نیرو ڈاؤن ہو چکا ہے کام، اب اس میں اتحادی بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ ایک کلاسیکل پاکستانی سیاست کا جو ایک فیز ہوتا ہے ایکچولی وہ شروع ہو چکا ہے۔ حکومت نے اپنے 35 یا 38 ماہ آپ کہہ لیں اس نے پورے کر لیے ہیں، اب ان کے پاس 1.5 سال یا 1.25 سال کی مدت رہ گئی ہے۔ اب اس میں ضمیر جاگنے شروع ہو گئے ہیں اہل اقتدار کے اندر، ان کے اتحادیوں کو بھی اب خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کام کے تو ماسٹر ہیں، ایم کیو ایم ہو گئی، کنگز لیگ یا کاف لیگ آپ کہہ لیں، تو یہ تو اس کام کے ماسٹر ہیں۔ تو یہ اصل میں اتحادی تو یہ پاکستان میں طاقتور طبقوں اور حلقوں کے ہیں۔ یہ عمران خان کے اتحادی تو کبھی بھی نہیں تھی ایسی جماعتیں، یا ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس حکومت کے لیے یا عمران خان کے لیے یا تبدیلی کے لیے تو نہیں شامل ہوئے، وہ تو اسائنمنٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اسائنمنٹ اب بظاہر بدلتے دکھائی دے رہی ہے، تو اس لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے جب چاہا آرڈیننس سے اس کا حل نکالا، تو ایوان صدر عملاً جو ہے وہ پاکستان کا آرڈیننس کی فیکٹری بنا رہا، مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ظاہر آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں بھگتا سکتے۔ تو مشترکہ اجلاس بھی اس لیے بلایا جا رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ عددی اکثریت مشترکہ ایوان سے جو ہے نا وہ کنسیو کر لی جائے اور اس کو پاس کرا لیا جائے، جو اب لگتا نہیں ہے۔ آج زہرانہ بھی اسی چکر میں تھا، تمام اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کو، سینیٹرز کو،
مگر اس میں جو پوزیشن ایم کیو ایم نے بظاہر لی ہے یا جو سورسز بتا رہے ہیں جس طرح سے کاف لیگ نے لی ہے، تو اس سے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ اس کو مؤخر کرنے میں ہی عافیت تھی، اور حکومت نے ایک بہتر سٹیپ لیا ہے۔ اگر حکومت اس سبکی سے بچنے کے لیے یا بظاہر اس شرمندگی سے جو اسے پیش آئی ہے اس کو مزید آگے نہ بڑھانے کے لیے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن سے دوبارہ بات کر لی جائے، تو یہ ایک بڑا صائب اور بہتر فیصلہ ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم حکومت کو اب کچھ تھوڑا سا اور وقت مل جائے گا، کم از کم اپنے جو اتحادی ہیں اس کے یا جو کچھ آزاد اراکین ہیں ان کے ساتھ کوئی لابنگ کر لیں، کچھ اس طرح کی مراعات دے دی جائیں، کچھ اس طرح کے ان کی کچھ اسکیمیں منظور کر لی جائیں۔ ظاہر ہے آگے الیکشن ایئر ہے تو اس میں شاید حکومت ہو سکتا ہے اس کو منظور کرا لے۔ تو یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے تو حکومت کے سارے انڈے تو ظاہر ہے انہی کے چھابے میں ہیں، تو انہی کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں ان کے لیے۔ تو حکومت ظاہر ہے پھنسی ہوئی ہے، لیکن حکومت نے ایک مناسب فیصلہ کیا ہے۔ لیکن حکومت کو بہرحال اس پر ووٹنگ کے لیے بھی جانا پڑے گا اگر اس کو قانون بنانا ہے، یا وہ ای وی ایم کے تھرو 2023 کے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو بہرحال حکومت کو یہ چیز اٹھانی تو پڑے گی اپنے سر پہ۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ باتیں یہ بھی چل رہی تھیں کہ جی وزیر اعظم سوچ رہے ہیں آج کی جو صورتحال دیکھ کر کے اسمبلیاں توڑ دیں اور اس طرح کی باتیں، یا کوئی اور باتیں بھی ہیں جی کہ کہیں وہ جو ہے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں 19 نومبر کی بھی تاریخ ہے اور وہ ساری صورتحال کہ جی ان کو سیک کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اگر اس طرح کی کوئی اقدامات سامنے یا اس طرح کی صورتحال سامنے رکھی جائے تو کیا وزیر اعظم ان میں سے کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے تجزیے میں آپ کی جو ایک صحافتی جو آپ کا کریئر ہے، صحافتی تجربہ ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ بات کریں تو کیا ایسا ممکن ہے ان کی جو پرسنالٹی کی خد و خال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی یا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے یا جو اب تک کا جو ان کا مزاج ہے، اس میں لڑائی تو انہوں نے کرنی ہے، یہ تو ان پر ڈیو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ موقع ہے، چونکہ انہوں نے جس چیز سے اس معاملے پہ ابھی لڑنا ہے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمپرومائزڈ ہے۔ پاکستان میں جو شخص نمبر 1 کی پوزیشن پر ہیں وہ خود کمپرومائزڈ ہیں، وہ ایکسٹینشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں عمران خان صاحب کو ابھی کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی کسی کے ساتھ ایسے لڑنے کے لیے، اور پاکستان میں کم از کم یہ وہ وزیر اعظم سیاسی حالات میں یہ وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکیں جو آج تک کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ابھی کبھی ہوا نہیں ہے، اور اس کی آئندہ کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو دوسرا ہے اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑنے کا، یہ ایک پلان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے یا اگلے سال 2022 کے نومبر یا ستمبر میں یہ ایک پلان تھا، یا تھا کہ یہ جولائی اگست میں 2022 کے ہو جائیں 2-3 مہینے پہلے، تاکہ پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں بھی نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے نیا مینڈیٹ آ جائے، اور جب تک کہ پاکستان میں اعلیٰ کوئی تبدیلی ہونی ہے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرشپ کے حوالے سے، اس سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے۔ تو ایسے امکانات تھے، اب بھی ہیں، مگر اس وقت جو پوزیشن ہے حکومت کی، اس وقت تو حکومتی ایم این ایز اور حکومت کا کوئی وزیر یا ایون عمران خان صاحب کسی حلقے میں جا کر عوام سے ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ایسے میں اسمبلی توڑنا اور رن آف الیکشن کے لیے چلا جانا حکومت کے لیے مکمل گھاٹے کا سودا ہوگا، یہ ایک سوسائڈ ہوگا۔ لیکن 2023 کے آس پاس 2022 کے اینڈ پر ہو سکتا ہے شاید کچھ ایسی سچویشن بن جائے، 19-20 کے فرق سے سچویشن یہی ہوگی، تب ہو سکتا ہے کہ شاید حکومت کچھ چیزیں اقتدار کے ایوانوں میں جو بگڑی ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں، شاید ان کا کوئی حل آپس میں کر لے، کوئی ایسا کوئی فارمولہ آپس میں طے کر لے جس کے نتیجے میں وہ الیکشن کے لیے چلے جائیں اور نیا مینڈیٹ کسی حد تک وہ کچھ گریب کر لے اس میں سے، تو یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو حکومت اسمبلیاں توڑنے کی پوزیشن میں وزیر اعظم صاحب نہیں ہے۔ اچھا اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے یہ صورتحال وہ 19 نومبر کا جو لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا 19 نومبر کی کوئی اہم ڈیٹ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی مستقبل میں جا کے کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے سر، تجزیہ جو ہے وہ تجزیہ تو استخاروں پر تو نہیں چلتا، ہمیں اور آپ کو کوئی روحانی الہام تو ہوتا نہیں ہے۔
ہم نے تو حالات کو دیکھ کر انہیں سینس کر کے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پلس کے مطابق کو بات کرنی ہوتی ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہمیں راستہ دکھاتا ہے. تو 19 کو ہمیں تو کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا فیصلہ کر گزرے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے، اور جس طرح سے پچھلے 3 سال سے وہ فیصلے لے رہے ہیں تو وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس کا انہیں اختیار ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حالات اس حد تک ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسا کوئی سٹیپ اٹھا لیں گے. تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ویسی بڑی مضبوط حکومت نہیں ہے کہ ایسا کچھ کر سکے، تو یہ خارج از امکان ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ احمد ابو بکر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت دیتے ہیں اور ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ آسانی پیدا کرتے ہیں سمجھنے میں. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.